बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला ये वीडियो देखने के लिए। नाज़रीन, मेरे साथ मौजूद है सैयद हैदर जाफरी साहब। आज की वीडियो खास तौर पर अमेरिका के मुस्तकबिल और अरबों का आने वाला हाल क्या होने वाला है, और फलस्तीन की जंग जो है उसका ऊंट किस करवट बैठेगा। शाह जी बड़े अरसे से कह रहे हैं कि ये अब आखिरी वक्त जो है ना वो उसकी तरफ पहिया चल रहा है। अरबों का हाल आप देखेंगे, होने क्या वाला है ये मैं पूछता हूँ सैयद हैदर जाफरी से। मुर्शद, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। शाह जी, क्या मामलात बनने वाले हैं? ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਬੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੋਕਦਾ ਨਹੀਂ। ਵੱਡਾ ਆਦਮੀ ਕਾਇਨਾਤ ਚ ਸਿਵਾਏ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੇ ਸਰ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਆਦਮੀ ਆ, ਮੈਂ ਤੇ ਕਮੀ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਪਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਕੇ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਆਣਾ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, लेकिन मैं भी अपनी आदत तो मजबूर हाँ। हुण आ जाने जी अमेरिका और उसके हालात की तरफ। तो सर अमेरिका और ये जो हालात है ना, ये अभी खराब होंगे, और ये मैंने आपको कहा था कि दिस इज जस्ट अ बिगिनिंग ऑफ एंड ऑफ टाइम्स। ये एंड ऑफ टाइम्स अभी नहीं शुरू हुआ, ये उसका एक स्टार्ट है, ये उसका एक समझ लें, उसके हाशिए में एक छोटी सी चीज है। और इट ऑल डिपेंड्स कि ये इसमें इंसान अल्लाह के करीब कितना जाता। यानी फलस्तीन में बच्चे शहीद हो गए, फलस्तीन के जुल्म के पहाड़ तोड़ दिए गए, और मुसलमानों की पूरी उम्मत कूफा के मुसलमानों की तरह खामोश है। वहाँ एक शहर खामोश था, यहाँ पूरी दुनिया खामोश है। हम लोग आवाज तक तो उठा नहीं सके, बल्कि हमारे मुल्क समेत कुछ ऐसे ममालिक हैं कि जहाँ फलस्तीन के लिए आवाज उठाएं तो पुलिस उठा के ले जाती है। यानी आवाज भी उठानी बंद है। एक इसराइल में फलस्तीन का परचम बंद है, एक हमारे मुल्क में फलस्तीन का परचम बंद है। तो सर हमें भी तो ये देखना पड़ेगा ना कि सर हमारा नाम है इस्लामी जमहूरिया और हमारे अंदर इस्लामी काम कितने हैं। तो फिर जाहिर सी बात है, मुनाफकत और किसको कहते हैं, और मुनाफकत होगी तो फिर मुनाफकों का सीधा सीधा कुरान पाक में एक जो है, जहाँ पे कफ़ार का जिक्र है वहाँ बार बार अजाब अजीम का जिक्र है, बड़ा अजाब होगा। और जहाँ पे मुनाफिकीन का जिक्र है वहाँ पे बार बार ये लिखा हुआ है कि अजाब अलीम, दर्दनाक अजाब है। सर अगर हमारी पूरी कौम मुनाफिक है, हमारी पूरी कौम जो है, हम कलमा भी पढ़ते हैं सरवर अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बादशाह कुनैन का, और उस कलमे के साथ हम वफादार भी नहीं है, और कलमा पढ़ने वालों पे जुल्म होता है, तो हम सर हमारे पास वो कहानियां हमें सुनाई जाती थी टेक्स्ट बुक बोर्ड में कि किसी ने आवाज दी तो मोहम्मद बिन कासिम आ गया और फलां हो गया। सर कहानियां ही सन, कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि जो हमारा करैक्टर है ना, ये ऐसा ही है कि हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। और रह की बात आपने की थी अरबों का, तो अरबों के बारे में रसालत माब सरकार खत्मी मरतबा सरवर अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब आखिरी मार्के का जिक्र फरमाया था तो दो इलाकों का नाम लेके फरमाया था, अल्लाहुम्मा बारिक लना फी शामिना, कि अल्लाह हमें हमारे शाम में बरकत दे। अल्लाहुम्मा बारिक लना फी यमनना, कि अल्लाह हमारे यमन में हमें बरकत दे। तो यमन और शाम का करैक्टर देख लीजिएगा, बाकी मुसलमान ऐसे ही हैं। और वो मुझे तो सर बड़ी सीधी सी बात है, तकलीफ होती है। लामा साहब का मिसरा है साकी नामा बाले जिब्रील में मौजूद है कि बुझी इश्क की आग अंधेर है, मुसलमान नहीं राख का ढेर है। तो ये राख के ढेर से हो सकता है कि कुछ चिंगारी बाकी हो तो कोई आग दोबारा लग जाए, वरना सलाउद्दीन अयूबी जैसे लोग अब तो पैदा होने बंद हो गए हैं, सुल्तान मोहम्मद फातेह जैसे लोग अब तो आने बंद हो गए। उन पता नहीं हो, अल्लाह की मर्जी को मोर्जा हो तो हो, वरना बहैसियत कौम हमारा एजुकेशन सिस्टम खत्म हो गया, हमें अपने रिनेसेंस से दूर कर दिया गया। हमें ये पता ही नहीं है कि हमारे बड़ों ने क्या किया था और कैसे किया था। सही अल्लामा इकबाल ने जो है ना शिकवा और जवाब शिकवा में ये कहा हुआ है कि वो मुअज़्ज़िज़ थे साहिब कुरान होकर, और तुम रुसवा हुए तारिक कुरान होकर। बेसिकली हम तो तारिक कुरान हो गए हुए, हमने कुरान पाक को वो जुज़दान में लपेट के बेटियां रुखसत करने के लिए रख लिया हुआ है, या गड्डी दे रख लीदा कि एक्सीडेंट ना होए। पढ़ना वाला साडा कोई काम नहीं है। कुरान पाक से हमारा कोई पढ़ाई का या समझदारी का कोई रिश्ता मेरे समेत, मैं किसी को तनकीद का निशाना नहीं बना रहा हूँ, तो उसका जो है ना कोई हमारा कुछ जाहिर में कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन बात ये है कि आखिर अल्लाह ने अपना काम तो करवाना है ना, आखिर अल्लाह ने अपने जो है ना अपनी विल तो मनवानी है ना। तो जब अल्लाह ने अपनी विल मनवानी है तो फिर ये काम हो भी जाना है, फिर ये चीजें तो हो ही जानी है ना। तो अल्लाह ने अब अगर करना है तो अरबों ने तो जवाल की तरफ आना ही आना है। और नजद का इलाका जो है ना, ये नजद का इलाका, इसके ऊपर तो वबाल आना ही आना है। दज्जाल अगर मदीना
داخل نہیں ہو سکتا تب بھی یہ جو ہے یہ چیزیں یہ کہاں تک جا سکتی ہیں؟ یعنی وہ میقات کی حدود جس میں سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کفار کے داخلے پہ پابندی لگائی تھی، تو مسجد نبوی کے اندر اگر آپ سکھوں کو اور ہندوؤں کو اور غیر مسلموں کو لے کے چلے جائیں تو سر اگر بادشاہ اپنی مرضی سے جو کرنا ہے تو بادشاہوں کا تو دین ہوتا نہیں ہے، دین تو اللہ اور اس کے رسول کا ہے، وہ بادشاہوں کی مرضی سے تو چلتا نہیں ہے۔ آج دنیا کو یاد آتا ہے کہ ترک پھر چنگے سن کو کم از کم ہو جائے تو کوئی کام نہیں سی کر دیں۔ اب آگے آ جاتے ہیں کہ جی جو شاہ جی ایک سوال لیجیے، ایک سوال ہے، اب آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ مہلت کے آخری چند لمحے ہیں، لمحے سے مطلب کچھ ٹائم رہ گیا اور یہ عربوں کی تباہی اب نوشتہ دیوار ہے؟ ختم ہو گئی ہے، مہلت ختم ہو گئی ہے، اب زوال ہی زوال ہے اور یہ ہونا ہے، یہ قدرت کا انتقام کسی بھی وقت شروع ہو سکتا ہے، مجھے اس بات سے ڈر ہے۔ حجاز پہ تو شاید اس وقت نہ آئے، لیکن یہ جو حجاز کے ارد گرد کے علاقے ہیں نا، خاص طور پہ کیونکہ یہ جو آپ کو ایک چیز جو ہے وہ سمجھ آئے گی کہ یہ جو ریچولز ہوتے ہیں نا، یہ ریچولز بیسیکلی یہ جو خاص طور پہ زائنزم کے یا یہ جو سیٹنزم کے جتنے ریچولز ہیں نا، یہ اس کا امپیکٹ آپ کے ہورائزن پہ بھی آتا ہے اور اس کا امپیکٹ جو ہے وہ آپ کے ارد گرد کی چیزوں پہ بھی آتا ہے۔ خود سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ خطہ عرب اس وقت تک برباد نہیں ہوگا جب تک عرب بت پرستوں سے مل کے خود بت پرستی میں شامل نہ ہو جائیں۔ تو سر اس وقت کہاں کہاں کون کون سا بڑا مندر بن چکا ہے اور کہاں کہاں کون کون سی پوجا میں کون کون سا امیر اور کون کون سا جو ہے وہ بادشاہ شریک ہوتا ہے، یہ آپ کو نظر آ رہا ہے، مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ خطہ عرب میں جو ہے وہ ساری مسلمانوں کو سحب کیا جا رہا ہے اور غیر مسلموں کو جو ہے وہ کیا جا رہا ہے، آگے کیا جا رہا ہے۔ خود سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا تھا کہ ان کو سمیمی دوست مت بناؤ، ان کو اپنے دل کے قریب دوست مت بناؤ۔ دوستیاں ٹھیک ہے، سوشل ہوتا ہے، وہ مطلب ورکنگ ریلیشن شپس ہوتے ہیں، دنیا میں ہوتے ہیں، اس کو نہ اسلام نے روکا ہے نہ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا ہے۔ لیکن جب آپ مسلمانوں کے مقابلے میں ان لوگوں کو امپاور کریں گے صرف اس لیے کہ یہ مسلمانوں کا قتل عام کر سکیں، تو پھر آپ ایسے ہی ہوں گے۔ پھر آپ اگر ان کی جو ہے مذمت نہیں کر سکتے نا، تو یہ آپ کے اوپر یہ ہوگا ہی ہوگا۔ ابھی عربوں کے بہت سارے ممالک ہیں جنہوں نے کھل کے سامنے آنا ہے، ابھی یورپ کے مسلمانوں کے اوپر مشکل وقت آنا ہے، ابھی بہت کچھ ہونا ہے۔ یہ ایک دن کی گیم نہیں ہے، یہ ایک سال کی گیم نہیں ہے، یہ ہو سکتا ہے کہ کچھ عرصہ لے جائے، کچھ لوگ میں بھی یہ ڈیکیڈ یہ لے جائے، لیکن وہ جو جس جنگ کا ذکر کیا جا رہا ہے، وہ جو 7 سال کی بڑی جنگ جس کا ذکر تواتر سے روایتوں میں اور حدیث میں بھی ذکر ہے، تو وہ جنگ تو مجھے بڑی جو ہے نا وہ تو بلکہ شروع ہو گئی ہے، اب اس میں ایک فلائنگ گیئر لگنا ہے۔ تو اب کون سی جنگیں جو ہوتی ہیں کہ وہ لمبی لمبی کہانیاں ہوتی ہیں، ایک بٹن کے اوپر سارے علاقے فنا ہو جانے ہیں۔ تو جو مجھے بار بار نظر آتا ہے، ایک سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے کہ تمہارے اوپر آگ برسانے والے تیر گریں گے اور تمہارے شہروں کے شہر برباد کریں گے۔ سر آگ برسانے والے تیر وہی بلسٹک میزائل ہی ہے نا جو آپ کے پورے شہر کو اجاڑ کے رکھ دیں گے، تمہارے شہروں کے شہر ترک کریں گے۔ یہ لفظ ہے حدیث کے، تمہارے شہروں کے شہر برباد کریں گے۔ تو سر شہروں کے شہر تو بلسٹک میزائل سے ہی اڑنے ہیں نا۔ یہ 7 سال کی جنگ ہے، یہ چلتی رہے گی، لیکن ایک دن ایسا آئے گا جو بہت سامنے نظر آ رہا ہے کہ چاروں طرف سے ٹھا 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 کی آوازیں آئیں گی، شہر ختم ہو جائیں گے۔ پھر وہی جس کے بارے میں کہا تھا کہ 100 کو تو دیوا بلے گا، تو 100 میل پہ آبادی ہوگی، درمیان میں بڑی بڑی جو ہے وہ جو ہے نا آپ کی کنٹونمنٹس ہوں، میٹروپولیٹن سٹیز ہوں، سارے ختم ہو جائیں گے، پھر دوبارہ زندگی طرف چلی جائے گی۔ یہ تو ہے، یہ تو نیچر کا لاء ہے، ہر چیز نے اپنی کی طرف تو واپس لوٹنا ہی لوٹنا ہے، جو مرضی ہو جائے۔ بالکل ٹھیک ہے شاہ جی، 2 سوال ہیں، ان کے آپ اکٹھے جواب دے دیجیے گا۔ امریکہ کو کیا ہم زمین بوس ہوتا دیکھیں گے؟ اس کی طاقت جو ہے وہ اگر یہ ٹرمپ آ رہا ہے یا بائیڈن جو بھی آتا ہے، اس کے بعد کیا ہونے والا ہے؟ اور فلسطین اور اسرائیل کا بتائیں، ان کا معاملہ کیا ہوگا؟ سر امریکہ جو ہے اس میں مجھے تو یہی لگ رہا ہے، مطلب ہو سکتا ہے ٹو ایئر از ہیومن، مجھے تو یہ لگ رہا ہے کہ بائیڈن انتظامیہ جو ہے وہ نہیں آ رہی، مجھے لگتا ہے کہ ٹرمپ انتظامیہ آئے گی۔ لیکن ایک چیز جو بہت سارے لوگوں نے یہ امیدیں لگائی ہوئی ہیں کہ ٹرمپ جو ہے وہ آئے گا تو چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی۔ سر ٹرمپ بھی امریکی ہے گا جی، وہ پاکستانی یا انڈین نہیں ہے، ٹھیک ہے؟
اب آ جاتے ہیں کہ جی جو امریکن ہے تو امریکہ کی فیڈریشن کے ٹوٹنے کے آدات تو ہیں، فیڈریشن کے بریک ہونے کے آدات تو ہیں، لیکن ابھی وہ اتنے مضبوط نہیں ہے کہ ہم آنکھیں بند کر کے کہہ دیں کہ جی امریکہ کا شرادہ بکھر جائے گا، یہ ہوگا وہ ہوگا. ایسا ابھی پوری طور پہ ہوتا نظر نہیں آ رہا. لیکن پوری دنیا میں پاور سینٹرز بدل رہے ہیں، پوری دنیا میں اب سنگل پاور سینٹرک نہیں رہے گی یہ ورلڈ. اب یہ جو ہے نا یہ ملٹی پاور سینٹرک ورلڈ بننے جا رہی ہے. اور بار بار جس صدی کا ذکر سخی سلطان بہو نے اپنی کتابوں میں کیا ہے، ایشیا کی صدی، وہ ایشیا کی صدی طلوع ہو چکی ہے. یورپین یونین سے بہت بڑی بننے جا رہی ہے ایشین یونین، اور وہ ایشین یونین اتنی پاورفل ہوگی کہ دنیا اس کو دیکھے گی، اور ایشین یونین جو ہے وہ اپنا کام کرے گی. اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ دنیا میں جو ہے نا وہ اب یونی پولر پالیٹکس کی بجائے ملٹی پولر پالیٹکس جو ہے وہ شروع ہو رہی ہے. وہ ملٹی پول سے آپ کو چیزیں ملیں گی، اور ان میں بہت بڑے جائنٹس ہیں جن کو آپ آنکھیں بند کر کے بھی یا آنکھیں کھول کے بھی ڈینائی نہیں کر سکتے. چائنا اور رشیا، اور چائنا اور رشیا جب مل کے حملہ کریں گے تو دنیا اس کی تاب لاتی ہوئی تو نظر نہیں آ رہی. میں تو آپ کو بڑے عرصے سے کہہ رہا ہوں کہ اپنے گوادر دی خیر مناؤ، کشمیر دی، گلگت دی. مجھے نہیں پتا کہ کیا ہوگا، لیکن مجھے لگتا ہے کہ انٹرنیشنل پاورز جو ہیں وہ ہماری آزاد کشمیر میں، گلگت میں اور گوادر میں اپنی جڑیں مضبوط کرتی جا رہی ہیں، اور اس کے عادات اچھے نہیں ہیں. وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، ابھی آسانی سے ہم کچھ کہہ نہیں سکتے اس کا. شاہ جی فلسطین اور اسرائیل کے فلسطین اور اسرائیل کا تنازع جو ہے نا وہ ابھی اتنی تیزی سے ٹھیک نہیں ہوتا. سپورٹ ضرور ملے گی غزہ کو، جنگ بندی کے آثار ضرور بن رہے ہیں، لیکن جنگ ختم ہونے کے آثار نہیں ہیں، کیونکہ اسی ڈھیر سے دوبارہ بہت بڑی چنگاری اٹھے گی. اور شہیدوں کا خون، جیسے میں نے پہلے کئی دفعہ عرض کیا ہے کہ شہیدوں کا خون کبھی بھی رائے گاہ نہیں جاتا سر. یہ جو خون ہوتا ہے نا، یہ باقی تو خیر کسی کا ناحق کسی کا بھی خون گیا ہو تو وہ ضائع نہیں جاتا، لیکن جو شہید ہوتا ہے نا اس کا لہو پھر ضائع نہیں جاتا. اور کوئی بھی اگر شہیدوں کو مس یوز کرنے کی کوشش کرے یا جو ہے وہ ان کے چیزوں کو کرنے کی کوشش کرے تو وہ الٹایا ضرور جاتا ہے. رشیا بھی اگر جو ہے وہ مطلب ایک اور چیز تھی کہ رشیا اگر سپورٹ کرتا ہے مسلمانوں کو، جس کے آثار بہت زیادہ نظر آ رہے ہیں، تو رشیا اگر مسلمانوں کو سپورٹ کرے گا تو دنیا کی بڑی پاور وہ بنے گا. اس وقت مسلمان ایسی آئیڈینٹی ہیں جو چیزوں کو بہت زیادہ جو ہے وہ ٹرننگ پوائنٹ کی طرف لے جا سکتے ہیں. اب آ جاتے ہیں کہ یہی جنگ اسرائیل اور امریکہ کا جو ہے نا اس کے اندر بھی مجھے تھوڑا سا رفٹ نظر آتا ہے، ایسا کہ شاید وہ اتنی تیزی سے وہ سپورٹ نہ کر سکے. لیکن اس وقت جو میجر سچویشنز ہیں وہ یہ ہے کہ مسلمان ممالک کے اپنے اندر آگ لگنے جا رہی ہے، اور یہ اس میں یمن اور سعودیہ کا تنازع بھی دوبارہ کھڑا ہو سکتا ہے، اس میں قطر اور یو اے ای کا تنازع بھی دوبارہ کھڑا ہو سکتا ہے، اس میں جو ہے اور بہت سارے جو ہے وہ معاملات کھڑے ہو سکتے ہیں جس میں مشرق وسطیٰ جو ہے اس میں آگ لگنے کے چانسز ہیں. اور مشرق وسطیٰ کا مطلب یہ ہے کہ گوادر کے بالکل سامنے جو ہماری بندرگاہ پڑتی ہے نا وہ بھی مشرق وسطیٰ سے ہی ریلیٹڈ ہے. اس لیے میں بار بار کہتا ہوں کہ ذرا گوادر کا دھیان کر لو. جی سر. شاہ جی یہ جو جنگ ہے اسرائیل اور فلسطین والی، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہی یہ جو چنگاری، یہی جنگ اس پورے عرب کو اپنی لپیٹ میں لے گی؟ پھیلے گی سر، خطے میں نہیں، یہ پورے گلوب میں اس کے اثرات ہوں گے. یہیں سے یہ ٹریگرڈ ہے، اور یہ ٹریگرڈ شام سے ہوئی تھی. یہ شام میں جو رسالت مآب سرکار ختمی مرتبہ سرور انبیاء نے کہا تھا جب شام سے آگ کے شعلے اٹھتے ہوئے دیکھو تو پھر انتظار کرو ان فتنوں کا جو بارش کے قطروں کی طرح تمہارے گھروں میں داخل ہو رہے ہیں. تو سر شام دے وچ جدو داعش والا کام ہویا سی اس تو بعد دنیا نے دیکھ لیا کہ کدی سکون دا سا نہیں آیا. یہاں وہاں 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 یہ لگا ہوا ہے، اور یہ وہیں سے ٹریگرڈ ہوا تھا. اسی میں ایک اسرائیل اور فلسطین ہے، یہ سمجھیں کہ ایک بریک تھرو ہے. اب اس کو فلائنگ گیئر لگنے جا رہا ہے. اگر ابھی بھی اللہ کی مرضی ہوئی، میری انرجی جو ہے نا وہ کچھ نہیں کہتی، انرجی اللہ کے حکم کا نام ہے، میں تو صرف پڑھ کے بتا رہا ہوتا ہوں. اگر ابھی بھی اللہ کا کوئی حکم ہوا تو یہ کنٹرول ہو سکتی ہے، ورنہ دنیا میں تو اس کا کوئی ابھی حل نظر نہیں آ رہا. ابھی تو وہی مملکت میں جو ہے وہ تباہی ہوگی اور بڑی بڑی چیزیں ہیں.
ابھی ترکی بہت خاموشی سے اپنے کام کر رہا ہے. ترکی ابھی نہیں آئے گا اس پوری جنگ میں، لیکن آنے والے کچھ سال کے بعد ترکی کا بہت بڑا رول ہے. میں نے ایک دفعہ پہلے بھی عرض کیا تھا کہ 3 مقامات ہیں دنیا میں جو سب سے زیادہ اہم ہیں. ایک خانہ کعبہ، مسجد الحرام، ایک بیت المقدس، اور تیسری آیا صوفیہ ہے. آیا صوفیہ یہ کانسٹنٹینوپل، یہ رسالت مآب سرکار ختمی مرتبہ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو کانسٹنٹینوپل کی فتح اور بشارت اور بہت ساری چیزیں کی ہیں. بڑے بڑے صحابہ جو ہیں وہ اس جنگ میں شرکت کے لیے آتے رہے ہیں. حضرت ابو ایوب انصاری جیسا بڑا جید ترین صحابی جو ہے وہ اسی جنگ میں شہید ہوئے، اور ترکی میں ان کا مزار موجود ہے. تو سر اگر قدرت جو ہے وہ یہ جو رسالت مآب کی زبان سے یہ الفاظ نکل سکتے ہیں نا، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ کانسٹنٹینوپل کا کچھ نہ کچھ تو امپیکٹ ضرور پوری دنیا میں ہوگا. تو یہ اس طرف ترکی کی طرف بھی نظر رکھیے گا. یہ آیا صوفیہ جو ہے نا یہ کوئی عام سی چیز نہیں ہے. بہت شکریہ شانی آپ کے وقت